वही रसूल। और यूं कहूँगा आलिम कुल्ले किताब जाने कुल्ले ईमान अबवैन इमाम हसन हुसैन अबुल हसन वल हुसैन। और आगे आ जाए तो फिर ज़ोजे सैयदा तैयबा ताहिरा मुताहिरा मखदूमा सैयदा फातिमा तो ज़हरा, यानी फातिह खैबर शिकन मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। आपकी ज़ात बबरक़ात के हवाले से आज की नशिस्त हमारे मौजू का हिस्सा रहेगी। हाज़रीन किराम क़दर, किसी चीज को जब तक कोई निस्बत ना मिले ना उसकी हकीकत और उसका मर्तबा बयान नहीं हो सकता। निस्बत ऐसी शय है जिससे उसकी हकीकत, उसका मुकाम, उसका मर्तबा बदल देती है। आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं? वाकई ऐसे। मैं आपको मिसालों से बात समझा देता हूँ, फिर मैं मौजू को बराह रास्त शुरू कर दूंगा। देखें, एक 500-600 रुपए स्क्वायर फुट का एक आप मार्बल या टाइल मार्बल की लेते हैं, उसको अपने घर में लगाते हैं और उसी कीमत की टाइल आप मस्जिद में लगा देते हैं। फर्क क्या हुआ? निस्बत का फर्क आया। निस्बत में टाइल वही है, कीमत वही है, क्वालिटी वही है, मगर फर्क आ गया। फर्क ये आया है कि जो टाइल घर में लग रही है वो हम फानियों के घर में, उसकी कोई अहमियत नहीं, मगर जो टाइल रब के घर में, बाकी के घर में लग रही है, जो हमेशा रहने वाला है, उसकी वजह से टाइल भी अजमत वाली हो गई। अच्छा, आगे चले। वही टाइल अगर बैतुल मक़दस में लग जाए, मुकाम मर्तबा बदल गया। वही टाइल अगर बैतुल मक़दस से आगे काबतुल्लाह में लग जाए, हदीम में लग जाए, मर्तबा बदल गया। उससे आगे आए, वही टाइल हम सब का चैन और करार मस्जिद नबवी में लग जाए, उसका मर्तबा कहाँ चला जाएगा? और वही टाइल अगर आका अलैहिस्सलाम के मवाजा की कुर्बत में लग जाए, जालियों की कुर्बत में लग जाए, तो उसका मुकाम क्या होगा? तो पता लगा निस्बत की वजह से हकीकत बदल जाती है। ऐसे एक पुरानी मिसाल भी ज़हन में आई। कुत्ता नापाक है कि पाक जानवर है? नापाक। बोलिए ऊंची आवाज से। नापाक जानवर है, मगर वो नापाक जानवर जब पाकों के लड़ लग जाए, पाकों से उसकी निस्बत हो जाए, तो वो होने में कुत्ता है, मगर निस्बत की वजह से रब भी उसका जिक्र पाकों के साथ होने की वजह से पाकी में करता है। सुभान अल्लाह। ये भी पाक है। और कभी कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत। अरे मेरे वलियों का कुत्ता था जो उनके दर पर पैर पसार कर बैठा हुआ था। क्या पड़ी? रब सिर्फ जिक्र नहीं कर रहा, उसके बैठने के अंदाज का जिक्र भी कर रहा। मालिक कुत्ता तो नजस जानवर है, नापाक जानवर है, पलीद जानवर है। रब ने कहा कुत्ता खुद नफ्स में यानी अपने आप में नापाक है, जानवर होने में नापाकों में शुमार होता है, मगर चूंकि निस्बत उसे पाकों की मिल गई इसलिए वो नापाक नहीं, अब वो पाकों वाला हो गया। सुभान अल्लाह। तो यही बात वापिस पलटते हैं। रब्बे बारी ताला ने इरशाद फरमाई, सारी बात का एक मकसद है, क्योंकि हम मौलूदे काबा का जिक्र कर रहे हैं, उनके जिक्र में आए हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 96 नंबर वर्ष, अल्लाह फरमा रहा है बेशक सबसे पहला घर, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि पहला घर जो रब ने लोगों की इबादत के लिए बनाया वही है जो मक्का में है। और आगे बताया, दो शाने बताई, बार मुबारका बरकतों वाला है, व हुदल लिल आलमीन,
اور اس میں عالمین کے لیے ہدایت، یعنی وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے پہنچے، یہ بتائیں پاکستان میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی، لاہور کے رہنے والے کو لوریا، لوری، امریکہ کے رہنے والے کو امریکن، برطانیہ کے رہنے والے کو برطانوی۔ اچھا آگے آئیں، یہی بات سمجھانے کے لیے جو برکت والی زمین میں پیدا ہو تو کیا ہوگا؟ برکتوں والا۔ جو ہدایت والی زمین پہ پیدا ہو وہ عرفی اسم با مسمہ ہوتا ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، اسم با مسمہ ہوتا ہے، یعنی نام کی اور جگہ کے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر۔ تو یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ پہلا گھر جو عبادت کا بھی، رب نے اپنی عبادت کا بھی پہلا مرکز بنا ہے اور اسے تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز قرار دیا۔ اس برکت والی جگہ اور اس ہدایت والی جگہ جو پیدا ہو وہ برکت والا اور ہدایت والا نہ ہوگا؟ سبحان اللہ بولے نا۔ جس کی نسبت میں نے یہ ساری بات اس لیے سمجھائی کہ جو ہدایت والی زمین پر پیدا ہو اور جو برکت والے مقام پر پیدا ہو، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ رب نے کیا برکتیں دی ہوں گی؟ اور مولا علی کی ولادت ہی کعبۃ اللہ میں ہوئی، جو مقام برکت بھی ہے، مقام مرکز ہدایت بھی ہے۔ تو پتہ لگا رب نے بتایا ہے جو پیدا ہو رہا ہے یہ پیدائشی برکت والا بھی ہے اور پیدائشی ہدایت والا بھی ہے۔ آپ میں سے کئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ہضم نہیں ابھی ہوئی۔ نہیں مجھے پتا ہے، میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ابھی اور ڈائجسٹ اس کو آسان کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ولادت واقعی کعبے میں ہوئی ہے؟ اور ایک سوال بڑا اہم ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر اتنی ہی برکت والی بات تھی تو حضور سے بڑا تو کوئی نہیں، حضور اسلام کی ولادت کعبے میں کیوں نہ ہوئی اور مولا علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی؟ سوال یہ اب اس کا جواب یہ ہے، کبھی نسبت کے ذریعے مقام دیا جاتا ہے اور کبھی نسبت والا مقام والا ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے نسبتیں مل جاتی ہیں اور مقام مل جاتا ہے۔ مثلا میں بتاتا ہوں کیسے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کعبے میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کعبے کی وجہ سے مصطفیٰ برکتوں والا ہے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہدایت کے مرکز کی وجہ سے حضور اسلام ہدایت والے ہیں۔ رب نے کہا حبیب تیری بات جدا ہے، میں نے تیری پیدائش کے لیے جو دن چنا ہے پہلے کسی کے لیے نہیں چنا، جو رات چنی ہے وہ رات کسی کے لیے نہیں چنی، جو مہینہ چنا ہے وہ پچھلا کوئی مشہور معروف نہیں تھا۔ تو رب نے بتایا میرا مصطفیٰ خود ایسا ہے، جس مہینے میں آ جائے، جس رات میں آ جائے تو اس جیسی رات کوئی نہیں، جس دن میں آ جائے اس جیسا دن کوئی نہیں، جس نسب میں آ جائے اس جیسا نسب کوئی نہیں، جس حسب میں آ جائے اس جیسا حسب کوئی نہیں، نہ مصطفیٰ کے اجداد جیسا کوئی ہوا۔ کیوں مالک؟ کہا اس کی وجہ میرا مصطفیٰ ہے، محبوب کی وجہ سے۔ محبوب کو نسبتوں کی ضرورت نہیں، نسبتوں کو محبوب کی ضرورت ہے۔ ایام کی وجہ سے برکتیں انہیں مل جاتی ہیں اور محبوب علیہ السلام تو جس کپڑے کو پہنے اس جیسا کپڑا کوئی نہیں، جس پانی کو چھولے اس جیسا پانی کوئی نہیں، جس جانور کو ہاتھ لگا لے اور سواری کر لیں اس جیسی سواری کوئی نہیں۔ اور یہی بات رب نے بتایا کہ اگر میرا محبوب اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر لے تو نماز اور رحمتوں کا رخ بیت المقدس ہے، اور اگر اپنا چہرہ بیت المقدس سے کعبہ ابراہیم کی طرف کر لے تو برکتوں اور رحمتوں کا مرکز کعبہ ابراہیم ہے۔ مالک تو سمتوں میں نہیں تو یہ ہمیں سمتوں میں کیوں لا رہا ہے اور اس میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ تو پاک ہے اس سے۔ رب نے کہا بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، اصل میں فی نفسہ ہی اصل برکت بیت المقدس میں برکتیں تو ہیں مگر اصل برکت نہ بیت المقدس میں منہ کرنے میں ہے
نہ کعبہ ابراہیم میں منہ کرنے میں ہے، اصل برکت چہرہ مصطفیٰ میں ہے، جس طرف پھر جائے وہیں پر میری رحمت اور برکتیں پھر جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے شریف فرمایا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور رحمت کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور حضور ایسے ہیں جو خود رحمت ایسی ہیں کہ رحمت ان کے پیچھے ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ۔ اب آئیں مولا علی کی طرف۔ رب نے اس لیے ولادت کروائی ہے کعبۃ اللہ میں مولا علی المرتضیٰ کی۔ اب روایت آپ میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے، بات تو بڑی اچھی ہے مگر لکھا کہاں ہے، حوالہ کہاں ہے؟ اہل سنت کی کتب میں آیا؟ اب حوالے سنتے جائیں۔ امام حاکم مستدرک میں اس کو روایت کر رہے ہیں۔ مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں نہ ہوں مگر بخاری اور مسلم کے معیار پر پوری اترتی ہوں، اور وہ بخاری مسلم میں تو نہ ہو مگر بخاری مسلم سے باہر اسی معیار کی ہوں جو شرائط بخاری اور مسلم کی ہیں، اس پر جو کتاب جمع کی جاتی ہے اسے المستدرک کہتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل مستدرک ہے۔ تو امام حاکم نے شاپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مستدرک انہوں نے روایت کیا۔ پھر تیسری صدی کے بہت بڑے امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقہی نے روایت کیا۔ آگے آئیں، پھر بر صغیر پاک و اس میں حوالے موجود ہیں۔ امام ذہبی نے بھی سیر الاعلام والنبلاء میں اس کو روایت کیا ہے، اور ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے، مگر میں اختصار کے ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن پر ہر مرتبہ ذکر، جن کو ادب اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی یہی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی تھی۔ میں نے حوالے پیش کر دیے مستدرک کا، امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقہی کا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ ان کے روایات کے مطابق انہوں نے اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا کہ مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور آگے قرآن کی آیت میں آیا فی آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ لوگوں اس میں عجیب بات کیا ہے، میرا ابراہیم جس جگہ پر کھڑا ہو کر اس نے میرے مصطفیٰ کو مانگا وہ جگہ عام نہیں ہے۔ آیات بینات، آیت بھی روشن ترین شے کو کہتے ہیں، بین بھی روشن کو کہتے ہیں، دونوں مترادف اور سنونم ہیں، دونوں ایک دوسرے کا معنی مفہوم ایک ہی رکھتے ہیں، مگر رب نے کہا آیات بینات، روشن ترین نشانی مقام ابراہیم ہے، اور فرمایا ومن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا کانا آمینہ، وہ ایمان والا اور امن والا ہو گیا، جو اس میں پیدا ہو۔ میں یوں سمجھتا ہوں مولا علی نے اعلان ایمان بعد میں کیا، مومن پہلے۔ اور آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کی اصل بھی قرآن میں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ روایات اٹھا لیں، بیت المقدس کا واقعہ اٹھائیں جو فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید موجود ہیں، اور اس طرح بہت سے صحابہ موجود ہیں، اور بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ کر لیا۔ تو ایک دن ان کی ملاقات ہوئی، بہت بڑا ان کا عالم تھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا اسی سلیے کا آدمی، ان کی داڑھی ایسے ہوگی، وہ چلتے ایسے ہوں گے، ان کی شخصیت ایسی ہوگی، ہم اپنی کتاب تورات میں، اور عیسائیوں نے کہا ہم اپنی کتاب انجیل میں انہیں پاتے ہیں۔ پوچھا، جب انہوں نے حلیہ سنا وہ پہنچ گئے، کہا یہ تو حضرت فاروق اعظم کی بات کر رہے ہیں۔ تو پتہ لگا حضرت فاروق اعظم بھی بنے نہیں، بنے بنائے ہیں۔ کیا ہے؟ بنے بنائے ہیں۔ کوئی کہے کہ اس کی اصل میں ساری اصل دیتا ہوں، حضرت صدیق اکبر کا بھی واقعہ ایمان سن لیں، ان کو بھی عیسائی راہب نے یہ پیغام دیا اور بتایا کہ میں وہ پوری نشانیاں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر جو ہماری کتب میں آئی ہیں کہ تم
آخری زمان رسول یعنی آقا انعامدار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہو گئے. اور ہم یہ اپنی کتابوں میں بیان اور خود گفتگو میں بیان کرتے ہیں. تو مولا علی کی بات وہ تو رات و انجیل میں نہیں ہوگی. اب اس کی اصل کیا ہے؟ میں قرآن کی آیت دیتا ہوں, اس توجہ کو اس نظر سے سنیں نا. رب نے کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں, محبوب جو تیرے ارد گرد رہنے والے ہیں, ان کی شان یہ ہے جو تیری مائیت والے ہیں. مائیت میں در والے بھی آ جاتے ہیں اور مائیت میں گھر والے بھی آ جاتے ہیں, دونوں آ گئے. کہا وہ کافروں کے لیے سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں, اور ایمان اور رب کی قربت اور مائیت اور رب کے سجدوں کا نور ان کے چہروں اور جبینوں سے آیا ہوتا ہے. اور کہا یہ نشانیاں نئی نہیں ہیں, میں نے اپنے مصطفیٰ کے غلاموں کی نشانیاں تورات میں بھی بیان کی ہیں, انجیل میں بھی بیان کی ہیں. تو جب اس سب کا ذکر آیا تو اس میں مولا علی کا ذکر نہ ہوگا؟ بات ہوگی کنفرم. یہ ہے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ آپ کی شان مقدسہ ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے, میں درمیان میں جا کر بتاؤں گا. ایک اور عاشقانہ بات ہے, اور عرض کر رہا ہوں مولا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو اب آپ نے کسی کا دودھ نہ پیا. مولا علی کی گھٹی کیا ہے سنیں, روایات میں آتا ہے آپ نے تب تک آنکھیں نہ کھولی جب تک حضور نے انہیں اپنی گود میں نہ لے لیا. پہلا چہرہ جو دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں کھول کر مولا علی المرتضیٰ نے دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے, اور مولا علی کی گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ ہے. حضور نے اپنا لعاب انہیں چشمایا تھا اور اپنی زبان چشمائی تھی, یہی گھٹی ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی. اور آگے سنیں, مولا علی کا نام علی بھی کسی اور نے نہیں, خود مصطفیٰ نے رکھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. برگردہ آغوش مصطفیٰ ہے مولا علی. کیوں؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے, کہوں گا اور کہتا رکھوں گا. جب تک لوگ ان کی دوسری بات کرتے رہیں گے ہم ان کے ایمان کی بات کرتے رہیں گے. عجیب ماجرا, عجب ماجرا آج لڑایا جا رہا ہے, اور اس کو علم کا نام دیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر حضرت ابو طالب میرے منہ میں خاک, اگر وہ جہنم میں چلے جائیں تمہیں کیا ملے گا؟ یہ کل ایمان اور ایمان کا مسئلہ ہے. چلے جائیں تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارا علم ثابت ہو جائے گا اور رب کہے گا کہ تمہیں اس وجہ سے میں جنت بھیجتا ہوں. اور اگر وہ جنت میں جائیں اور انشاءاللہ جائیں گے تو اور تو کچھ نہیں, میرے حضور تو خوش ہو جائیں گے. اور تیسری بات, اور کچھ نہیں کر سکتے, چپ ہی کر جاؤ اور یہی حیا رکھو کہ انہوں نے 45 سال میرے محبوب کی خدمت کی ہے. یہی حیا رکھو, میرے محبوب کی نعتیں لکھی ہیں, اور وہ عقیدہ جو ہم لیے پھرتے ہیں حضور کے وسیلے کا, حضرت فاروق حضرت ابو طالب نے ان کو اپنی نعتوں میں بیان کیا, کہا یہ ہیں وہ گورے مکھڑے والے جن سے رب باری تعالیٰ جن کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا, اور کچھ نہیں تو خاموشی اختیار کرو. چلو مانا تمہارا علم اس پہ آ کے رک جاتا ہے اور تمہارا اللہ نے نہیں اتنا صلاحیت دی تو خاموشی بہتر نہیں, چپ ہی کر جاؤ. اگر تم ان کو دوسری طرف قرار دینا ضروری ہے, چپ کر جاؤ. اور بڑی باتیں, اور بڑے موضوعات ہیں. اب آگے آئیں تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے, کنبہ بڑا وسیع تھا. معاشی طور پر آپ
بہت مالدار متمول نہ تھے، بلکہ ایسا بھی ہوتا کہ حضرت ابو طالب کا طریقہ تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ نہ آ جاتے تب تک کھانا شروع نہیں کرواتے۔ سبحان اللہ۔ اور بچے کہتے کہ آپ کے ہر وقت محمد کا انتظار کرتے اور ان کے بغیر کھانا شروع کروا دیتے تو پھر کچھ اور ہوتا۔ ہوتا یہ کہ جب حضور کے ساتھ کھانا شروع ہوتا تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، سبحان اللہ۔ اور جب حضور کے بغیر کھانا ہوتا تو کھانا پورا نہیں پڑتا تھا، تھوڑا پڑ جاتا تھا۔ یہ ہے مولا علی المرتضیٰ کی قربت، اتنے قرب سے حضور کو دیکھ رہے۔ بحیرہ راہب نے کسے کہا تھا کہ یہ آنے والے وقت کے امام اور نبی اور رسول ہیں، یہ نبی آخر الزمان ہیں۔ اعلان بعد میں ہوا، پھر حضور نے اعلان بعد میں کیا۔ وہ کون تھا جو رات کے پہر لوگوں کے سامنے کسی اور بستر پر لٹا ہے اور کسی پہر میں ان کا بستر بدلوا کر اپنی اولاد کو ان کی جگہ پر اور ان کی جگہ پر اپنی اولاد کو لٹا دے، سبحان اللہ۔ یعنی جگہ بدل کر جان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور حق کی جب آواز اٹھائی تو بتایا بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر جب مصمم ارادہ دیکھا اپنے بھتیجے کا تو کہا جب تک میں زندہ ہوں جو کرو تمہیں کوئی تمہاری آنچ تمہاری طرف نہیں آ سکتی جب تک میں موجود ہوں۔ بس وقت نہیں، پھر مضمون اور طرف چل پڑے گا۔ تو ان کے ایک حضرت جعفر طیار جو بعد میں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت امیر حمزہ نے گود لے لیا۔ وہ پروردہ آغوش امیر حمزہ اور مولا علی کی پرورش حضور نے اپنے ذمہ لے لی، اس لیے آغوش پروردہ آغوش مصطفیٰ مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اور اگلی بات کہہ دیتا ہوں، جس طرح رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس دور جاہلیت کی ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھا ہے، مولا علی بھی نسبت مصطفیٰ اور تربیت مصطفیٰ کی وجہ سے پاک ہے۔ یہ مقام مولا علی المرتضیٰ ہے۔ آگے آئیں، مولا علی المرتضیٰ کی شان کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ترمذی شریف سے چند حدیثیں آپ کو پیش کرتا ہوں جس سے آپ صرف مقام سمجھ سکیں کہ رب نے مولا علی المرتضیٰ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس دوران ایسا معاملہ پیش آیا کہ کچھ لوگ قریش کے کچھ لوگ سہیل ابن عمر اور باقی لوگ جو ہیں وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچے جو ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ بچے اور لوگ بھٹک کے آپ کی طرف آ گئے، انہیں ہمیں واپس کر دے، بچے ہیں وہ کچے ذہن کے ہیں، آپ کی طرف مائل ہو گئے ہیں، انہیں خبر نہیں، ہمیں دے دیں ہم سنبھال لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معشر قریش لتنتہن او لیبعثن اللہ علیکم من یضرب رقابکم بالسیف علی الدین قد امتحن اللہ قلوبہم علی الایمان۔ فرمایا یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو تم پر میں ایسے شخص کو مسلط کروں گا جو تمہاری قرابت کا بھی خیال نہیں رکھے گا اور دین کی خاطر اپنی تلوار بھی نیچے نہیں رکھے گا، اور رب نے اس کے دل کو اپنے ایمان کے لیے چن رکھا ہے۔ قالوا من ہوا یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے؟ فقال له ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا من ہوا یا رسول اللہ، حکم فرمایا آقا وہ کون ہے؟ وقال عمر من ہوا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ قال هو خاسف النعل، فرمایا وہ جو اس وقت میرے نالین کو سی رہا ہے، ٹانکے لگا رہا ہے۔ وقال اعطى علی یعلہ یخسبها، جب ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا مولا علی المرتضیٰ اس وقت آقا علیہ السلام کی نالین کو ٹانک رہے تھے، ٹانکے لگا رہے سی رہے تھے۔ یہ مقام علی المرتضیٰ اسی عقیدہ تصوف بھی آیا، حضور ہر ایک کو اپنی نالین نہیں دیتے، مطلب کہ سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کی کمی نہیں ہے، مولا علی کی فضیلت ہے۔ کوئی اس کو غلط معنی میں نہ لے، آج معنی بڑا مفہوم بڑی جلدی غلط لے لیا جاتا ہے، کوئی ہمیں فلاں میں شامل نہ کریں، ہم وہی ہیں جو عقیدہ ہمارا اسلاف سے موجود ہے، ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔
تو عرض کر رہا ہوں مولا علی المرتضیٰ کی یہ شان خاصف النعل تھا، تو حضور کے نالین سے عقیدت رکھنا یہ شروع سے ہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اب آگے آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، فرمایا علی یاد رکھ منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن تجھ سے بغض کر نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ اور طریقہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے بات کی تھی کہ مکہ مکرمہ کو رب نے کہا ھدی للعالمین، ہدایت کا مرکز ہے، جو وہاں پیدا ہو تو پھر مطلب وہ ہدایت والے ہوئے۔ قرآن میں آئے رب نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، مولا نے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ تو جب مالک سے مانگا تو راستے دکھانے اور دیکھنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں راستہ مانگنے والے، ہدایت طلب کرنے والے، دوسرے ہوتے ہیں ہدایت دکھانے والے، اور تیسرے ہوتے ہیں جو قلیل ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں، وہ خود سراپا ہدایت ہوتے ہیں۔ وہ جس طرف رخ کر لے وہی ہدایت کا رستہ ہے، اور جہاں سے وہ رخ موڑ لے وہی باطل کا رستہ ہے، وہی ہدایت پر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پر جو قرآن اترا اس کی اگلی آیت پڑھے نا، رب نے یہ نہیں کہا ان سے یہ نہیں پوچھنا ہدایت کیسے ملے گی، کہا بس وہ جہاں چل رہے ہیں پیچھے چل پڑو۔ اس لیے رب نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام فرمایا ہے، یعنی وہ ایسے ہیں کہ جس طرف رخ کر لیں وہی ہدایت کا رستہ، اور جہاں سے وہ رخ موڑ لیں وہیں سے ہدایت پلٹ گئی اور وہی باطل کا رستہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی اصل قرآن و حدیث میں بھی ہے، بات تو دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے، حدیث اور قرآن میں کہیں آئی ہے؟ آئیں حدیث نمبر 3714 ترمذی شریف، حضرت ابو حیان الطیمی وہ روایت کرتے ہیں اپنے ابو جی سے، مولا علی المرتضیٰ روایت کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی کی زوجیت یعنی نکاح مجھ سے کیا، رحم اللہ، اور فرمایا وحملی الی دار الحجرہ، اور ہجرت کرنے میں میرے ساتھ شامل ہوئے، اور آگے فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور میرے بلال کو اپنے مال کے ذریعے آزاد کروایا۔ تین باتیں ہو گئیں۔ فرمایا رحم اللہ عمرہ، اللہ عمر پر رحم کرے، یقول الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ الصِّدِّيقُ، فرمایا اللہ عمر پر رحم کرے، وہ سچی بات کرتا ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے عمر کا کوئی دوست نہیں ہے مگر وہ سچا ہے۔ فرمایا رحم اللہ عثمان تستحیی الملائکہ، اللہ عثمان پر رحم کرے جس کی حیا سے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں۔ اور اب آئے مولا علی کی طرف، ترتیب بدل گئی، طریقہ بدل گیا، وہاں اور بات تھی اور یہاں کہا رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم فرمائے، اللہم عدل الحق معو حیث دار، مولا جہاں علی ہو حق کو اس کے ساتھ رکھ، یعنی اور حق کے ساتھ ہوتے ہیں مگر علی جہاں ہو حق کو اس کے پیچھے رکھ، یعنی وہ سراپا حق ہے، جہاں وہ ہو وہ حق ہے، جہاں سے ہٹ جائے وہ حق والا رستہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی کی پاکی کا کیا کہنا؟ آیت تطہیر اتری تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غیری وغیرہ، فرمایا علی مسجد نبوی میں اس حالت میں جس حالت میں کوئی نماز کے لیے مسجد نہیں آ سکتا، غسل واجب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا مگر تو بھی آ سکتا ہے اور میں بھی آ سکتا ہوں، میرے اور تیرے علاوہ کسی کو اجازت نہیں۔ یہی بات حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی فرمائی، اتنی باقی ہے، وقت ختم ہو گیا، میں چند لمحوں میں بات مکمل کر رہا ہوں۔
آقا علیہ السلام نے جب نکاح سیدہ فاطمہ اور مولا علی ہونے لگا تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا کو فرمایا، خود فرمایا، اور نکاح مولا علی اور سیدہ فاطمہ پہ پتہ لگتا ہے رب نے علی کو کعبے میں پیدا کیوں فرمایا، چونکہ رب چاہتا تھا دلہا میرے گھر کا ہو اور دلہن مصطفیٰ کے گھر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تو عرض کر رہا ہوں آقا علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں سیدہ فاطمہ کو زہرا کو فرمایا، فاطمہ تجھے پتا ہے میں تیرا نکاح کس سے کر رہا ہوں؟ فرمایا جس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، جس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اور فرمایا جس کے اسلام جیسا کسی کا اسلام نہیں، یعنی جو اسلام میں سبقت لے جانے والے، پہلوں میں سے سبقت لے جانے والے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے پہلے علم ہم حاصل کرتے ہیں کہ پیتے ہیں؟ بولیں حاصل کرتے ہیں، مل جانا ہی بڑی بات ہے۔ اور مولا علی کی بات آئی تو پہلے تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور نے خود کو کچھ اور نہیں کہا، شہر کا ہے، اور شہر کی تعریف یہی ہے جہاں ہر چیز آسانی سے مل جائے، جہاں ہر چیز، یہی شہر ہوتا ہے نا۔ حضور نے خود کو شہر کہا، ہر چیز یہاں سے ملتی ہے، حتیٰ کہ رب کا پتہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اور حضور السلام نے فرمایا اسی علم کا دروازہ، شہر علم کا دروازہ علی ہے، اور دروازے پر 2 مرتبہ آیا جاتا ہے، ایک دفعہ آنے کے لیے اور ایک دفعہ جانے کے لیے، اور جو دروازے سے نہ آئے وہ شریف آدمی نہیں ہوتا۔ لہذا علم مصطفیٰ دروازہ علی کے بغیر نہیں ملتا، ولایت در علی کے بغیر نہیں ملتی، قربت رسول اور قربت الہیہ مولا علی کے بغیر نہیں ملتی۔ اگر کوئی کہے اس کی اصل کیا ہے، سلسلہ قادریہ اٹھا لو، سلسلہ سہروردیہ اٹھا لو، سلسلہ چشتیہ اٹھا لو، چشتی رفاعیہ اٹھا لو، سلسلہ شاذلیہ اٹھا لو، سلسلہ نوشاریہ اٹھا لو، ارے سارے سلاسل اٹھا لو، اور نقش بند میں بھی جب حضرت صدیق اکبر ہیں مگر اس میں بھی فیضان مولا علی کی صورت میں حضرت امام جعفر صادق موجود ہے۔ یہ سارے کلابے اور سارا مستر جا کے رخ کر رہا ہے، کون ہے جس کو یہ مقام ملا؟ وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے۔ ہر مشرب عشق، ہر مشرب نسبت ایسے ہی سب علی علی نہیں کر رہے۔ اور اگلی بات، ہم اپنی مرضی سے مولا علی کا ذکر نہیں کرتے، ہم رب کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آپ کی اتنی بڑی بات، ہاں قرآن میں رب نے خود کہا سورہ مریم میں، دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا۔ رحمان، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا یہ حدیث کس کے لیے اتری ہے؟ آیت اصول تفسیر کا قاعدہ ہے، کبھی حکم عام ہوتا ہے مگر شان نزول خاص ہوتا ہے، شان نزول خاص ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے اصول تفسیر کا۔ اس کے تحت پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ کہ جو ایمان والا بھی ہو، نیک اعمال والا بھی ہو، اور اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ فرمایا یہ اس سے اور کوئی مراد نہیں سوائے مولا علی المرتضیٰ کے۔ سبحان اللہ، یہ شان علی المرتضیٰ ہے۔ اختتام کرتا ہوں 2-3 باتوں پر، بس بات ختم۔ مجھے پتا ہے میں دیکھیں لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن ہم اپنا ذوق اور اپنا طریقہ نہیں توڑتے، بلکہ آپ انہیں بتائیں جو نہیں آئے، ہم نے وقت پر بھی ختم کیا ہے اور آپ نے بہت پیاری مجلس مس کر دی۔ اب آگے آئیں تو عرض کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو ابو الحسن
تمہیں مبارک ہو، تم نے علم پیا ہے اور خوب شیر ہو کر پیا ہے. اور لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور مولا علی نے علم پیا ہے اور پلانے والے میرے مصطفیٰ ہیں. اور حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا عالم اور قاضی علی ہے. اور مولا علی المرتضیٰ خود فرماتے اپنے سینے کی طرف، امام غزالی نے روایت کیا، فرماتے اپنے سینے کی طرف یوں اشارہ کر کے، لوگوں تمہیں کیا پتا اس سینے میں کون کون سے خزانے ہیں؟ کاش کوئی مجھے لینے والا مل جائے، میں اسے بتاؤں کہ اس سینے میں خزانے کیسے چھپے ہیں. مولا علی فرماتے میں زمین کے کناروں پر، توجہ سے سننا جملہ، زمین پر رہتا ہوں مگر آسمان کے کناروں کو زمین کے کناروں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مولا علی المرتضیٰ کا قول ہلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم کی نسبت سے سنا رہا ہوں. مولا علی المرتضیٰ فرماتے، آپ فرماتے، خود فرماتے، آپ فرماتے یہودیوں آؤ تم اپنی کتاب تورات لے کر آؤ، اے عیسائی اور نصارہ تم اپنی کتاب لے کر آؤ. آ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، خیر والوں کی مجلس میں خیر ملتی ہے، بیٹھ جاؤ. اور کچھ نہیں، خوشبو تو ملے گی نا، نام تو شامل ہو جائے گا. بیٹھ جاؤ. عرض کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کہ یہ پیارے ویر مولا علی المرتضیٰ کا مقام، کہتے یہودیوں جاؤ اپنی تورات لے کر آؤ، جو فیصلہ کروانا ہے میں تورات کا بھی عالم ہوں. انجیل لے کر آؤ، میں انجیل کا بھی عالم ہوں. اور کہتے اگر میں بسم اللہ کی با پر تفسیر لکھنا شروع کروں 70 اونٹ بھی کم پڑ جائیں اور بسم اللہ کی با کی تفسیر مکمل نہ ہو. یہ علم علی المرتضیٰ ہے. مولا علی کو ایسی فاروق اعظم نہیں کہتے، فرماتے مولا اے میرے اللہ ہم میں کوئی مشکل آئے ایسا دن نہ دکھانا کب جب کوئی مشکل آئے اور ہم میں علی نہ ہو. یعنی عقیدہ فاروق اعظم یہ ہے علی ہمارا مشکل کشا ہے. آقا علیہ السلام یہ آپس میں پیار بھی بتا رہا ہوں، محبت بھی بتا رہا ہوں. اور ایک دو باتیں پیش کرتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، امام ابن قیم نے اس کو روایت کیا، کہتے بیٹھے تھے حضرت فاروق اعظم آئے. اب یہ بات ریکارڈنگ اور جس نے کرنی ہے اس کے علاوہ یہ تو پوری کریں گے نا بھائی، باقی پوری ریکارڈنگ کریں. ہم بڑا بھگتتے ہیں بعد میں بھائی، مہربانی پوری ریکارڈنگ اگر کریں تو پوری کرنی ہے بات، آڈیو ویڈیو ساری. عرض کر رہا ہوں حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا فاروق اعظم نے کیف اصبحت یا حذیفہ، حذیفہ صبح کیسے کی ہے؟ جملے تیانہ سننے نے لگے گا ایسے بڑے عجیب جملے، کہنے لگے میں نے صبح کو مکروہ، حق کو مکروہ جانتے صبح کی ہے، حق کو اچھا نہیں جانتا صبح ایسے کی ہے. میرے پاس فرشوں پہ وہ کچھ ہے جو رب کے پاس عرش پہ نہیں. بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ لیتا ہوں، فتنوں کو محبوب رکھتا ہوں، اور وہ کلام نہیں کرتا جو مخلوق نہ ہو، وہ کلام کرتا ہوں جو مخلوق نہ ہو. حضرت فاروق اعظم چلاک میں آ گئے، فرمایا کتنی دفعہ کہا ہے حذیفہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، کیوں باتیں کرتے ہیں ایسی. مولا علی المرتضیٰ ہے، حذیفہ بن یمان بھی کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، سر رسول جن کا ٹائٹل حضور سے راز کی باتیں پوچھتے. یہ ان صحابہ میں سے تھے جنہیں حضور نے بتایا تھا مدینے میں کتنے منافق اور کون کون سے ہیں، لسٹ پوری. اور حضرت جب کوئی مر جاتا نا تو صحابہ پوچھتے کتنے رہ گئے، وہ پوچھتے، ان سے پوچھتے، ان سے غیب کی باتیں پوچھتے حضور سے. اس لیے سر رسول ٹائٹل تھا، چھوٹی شخصیت نہیں تھی حضرت حذیفہ بن یمان. پھر ان کے آگے اور بھی باتیں موجود ہیں. 1961 میں ان کا مزار اقدس جب کھودا گیا تو جسم تر و تازہ تھا، بالکل تر و تازہ. بی بی سی نے وہ ریکارڈنگ کیا مگر چلاتے نہیں، کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، 1961 میں ہوا، 1961 میں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کبھی آیا. حضرت مولا علی المرتضیٰ آ گئے، حالات دیکھے تو کہا فیصلہ میں کر دوں. کیا کریں؟ کہا وہ جو حذیفہ نے کہا نا حق کو مکروہ جانتے ہوئے صبح کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے حق کا ایک معنی موت بھی ہوتا ہے. تو یہاں وہ موت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کریم کے حق ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں موت کی بات کر رہے ہیں، موت آنی مجھے پسند نہیں ہے.
اور درست بات ہے. آگے آئیں, فرمایا وہ میرے پاس وہ کچھ فرشوں پہ ہے جو رب کے پاس عرش پہ نہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو فرمایا اصل میں حذیفہ کہہ رہے ہیں رب نے مجھے اولاد والا, زوجہ والا, بیوی بچوں والا بنایا ہے, رب اس سے پاک ہے. اور فرمایا وہ کلام کرتا ہوں جو مخلوق نہیں, یعنی قرآن کے سوا کوئی کلام نہیں کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ لیتا ہوں, یعنی بغیر وضو کے بھی حضور السلام پر درود و سلام پڑھ لیتا ہوں. فتنوں کو محبوب رکھتا ہوں. قرآن میں آیا نہیں کہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے, یہ ان فتنوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے علم علی المرتضی, یہ ہے علم علی المرتضی. اگر کوئی اچھا ساتھی محبت کرے, صرف اتنے حصے کا بھی کلپ بنائے نا اور امام ابن قیم کا حوالہ لگائے سارے, تو کیا سمجھ لگے کہ علی المرتضی کا علم کیا علم ہے. اور آگے آئیں. پھر ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا, گھر بیٹھیے میں دبے لفظ میں شاید بات کروں مگر بات سمجھا دوں گا میں. ایسا ہوا کہ دو لوگ پیش ہوئے, دو صحابیہ اور صحابی پیش ہوئے. ان کا بچہ جو پیدا ہوا وہ سرخ رنگ کا تھا. کس رنگ کا؟ سرخ رنگ کا, جلتا سرخ رنگ. تو صحابی کہہ رہے تھے یہ میرا بیٹا نہیں ہے, مجھے اپنی بیوی پیشہ کرو, تحقیق کریں اس کی. صحابیہ سے پوچھا آپ بتائیں, جو خاتون تھی وہ کہنے لگی انہی کا بیٹا ہے, میں قسم اٹھا سکتی ہوں, میں ایمان کی بات کر سکتی ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں. تو وہ دلائل ایسے بنتے جا رہے تھے کہ ان کی شخصیت کمزور ہوتی جا رہی تھی اور قریب تک شاید ان پر حد جاری نہ ہو جائے. مولا علی المرتضیٰ آئے, حالات دیکھے, معاملات سنے, تو کہا میں فیصلہ کروں عمر, باری جاؤں حضرت عمر آپ پر بھی, جو فیصلہ مولا علی کرتے اس پر اوف نہیں کرتے, بولتے ہیں یہ نہیں کہ خلیفہ تو میں فیصلہ تم کرو گے, جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں خیال دیا جاتا ہے, تفرقہ بازی بلائی جاتی ہے, انہیں لڑایا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا ضرور, اب نہ ڈی این اے ٹیسٹ لیبارٹری, نہ کوئی بیولوجی, نہ کوئی باٹنی, نہ الٹرا ساؤنڈ, نہ ایم آر آئی, اور آگے چلتے جائیں, نہ کوئی گائنیکولوجسٹ, کچھ نہیں ہے. علم مصطفیٰ کے یہ خیر. مولا علی کے پاس آپ نے ایک ہی سوال پوچھا, سچ بتاؤ بھائی, وہ وقت یاد کرنا ہے, ذرا غور کرنا ہے, کیا تم ان دنوں میں زوجہ کے قریب گئے تھے جن دنوں میں کوئی شخص, حتیٰ کہ خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن نہیں اٹھا سکتی براہ راست, ان دنوں میں بھی قریب گئے اپنی زوجہ کے پاس گئے تھے, یاد آیا کچھ؟ کہا ہاں یاد آیا, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا. فرمایا پھر گھبراتے کیوں ہو, وہی تمہاری اولاد کی صورت میں آیا, تمہارا ہی بچہ ہے. یہ ہے مولا علی المرتضیٰ. یہودی اور کہنے لگے علی ایسی بھی کوئی چیز ہے جو رب نہیں دیکھتا؟ فرمایا ہاں. نماز کا وقت تھا, جا رہے تھے, کہتے مجھے پتا تمہیں کس نے بھیجا, مجھے پتا ہے, اور تم یہ جو پوچھ رہے ہو میں بتاتا ہوں, میرا رب خواب نہیں دیکھتا, کیونکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ اور نیند آئے تو وہ خواب دیکھے, میرا رب اس سے پاک ہے, وہ خواب نہیں. یہ مولا علی المرتضیٰ. آؤ اس پیغام محبت کو لے کے جاؤ. تحریک منہاج القرآن اس ولایت علی کی بات کرتی ہے. مولا علی کا ذکر کرنا یہ آقا علیہ السلام کو محبوب. مولا علی کے ذکر کے ساتھ مقابلے نہیں کروائے جاتے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے, جن کی بات ہوتی ہے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. پچھلی نشست میں حالانکہ شیخ الاسلام کے نام پر نشست تھی, مجھے پتا ہے کہ ہم نے شان صدیق اکبر پہ بات نہیں کی. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا, شان صدیق اکبر پہ رہا ہوں. یہی بتانا چاہتا ہوں, یہی عقیدہ ہے ہمارا. لوگوں کے ذریعے ہمیں نہ سنیں اور ہمیں نہ سمجھیں. ابھی میں آ رہا تھا ایک جگہ سے, تو ایک شخص نے کیا کیا ہے, حضور شیخ الاسلام کے کلپ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور کے اوپر انہوں نے بیان کیا. تو کیا ولادت عیسوی کا ذکر کرنا قرآن میں نہیں آیا؟ قرآن میں نہیں آیا, السلام علیہ یوم ولدت, مجھ پر سلام اور جس دن میں پیدا ہوا. اور ان کا مقابلہ وہ کروا رہے تھے ایک اور صحابی کے ساتھ. کیا صحابی کا نبی سے مقابلہ بنتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بنتا ہے کسی صحابی کا؟ مقابلے کرواتے صرف اس لیے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تو وہ آسمان کو زمین سے ملا رہے ہیں.
مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں، مقابلہ مرتبے میں کوئی صحابی نبی جیسا نہیں ہے، وہ حضور السلام کے صحابہ بھی نبیوں کے برابر، یہ ذہن میں رکھیں بات. ہاں اصحاب میں ان جیسا کوئی نہیں، امتوں کے اصحاب میں، امتوں کی اصحابہ میں ان جیسا، اور امت کے اور نبیوں کے گھر والوں میں نبی کے گھر والے جیسا، یہ بات ہے. ہم فرق رکھتے ہیں، ہمیں خارجیت کا بھی پتہ ہے، ناصبیت کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں رافضیت کا بھی پتہ ہے. ہم اعتدال کی بات رکھتے ہیں. اس لیے یہی عقیدہ معراج القرآن ہے، اور یہی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آیا کریں. یہاں خیر ملے گی، منافرت نہیں ملے گی، جھگڑا نہیں ملے گا، پیار ملے گا، محبت کی بات ملے گی. آیا کریں اور حضور کے ذکر سے خود کو منور کیا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جملہ کہوں گا، علی والے تو ہیں، کاش ہم حقیقت میں علی والے بن جائیں. حیدری کاش تحریک معراج القرآن ہم کاش علی والے بن جائیں. آج ہم مولا علی والے. قیامت میں حضرت مولا علی نہیں پوچھ لیا، میں نے تو مصطفیٰ کریم کو کہہ کر عصر کی نماز دوبارہ پڑھوائی تھی، دوبارہ پڑھی تھی، سورج پلٹا کے. میرے حسین نے اپنا سجدہ ہی نماز کی حالت میں دیا تھا، تو تم کس طرف چل پڑے؟ میرے ہو کر بھی میرے رستے پہ نہ رہے. میں نے اپنے سخت ترین دشمن لعین ابن ملجم، جس نے آپ کی شہادت کے لیے آپ پر وار کیا، اس کے لیے بھی کہا اسے دودھ پلانا، اور ایک ہی بار میں اس کو تکلیف نہ دینا، اگر میرے حصے کا قصاص دینا ہی ہو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دینا. یہ مولا علی اور مرتضیٰ کی شان مقدسہ ہے. آؤ اپنے آپ کو ایسا کرو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت مل جائے. سجدہ گزار ہو جاؤ، عبادت گزار ہو جاؤ، اخلاق میں اعلیٰ ہو جاؤ، اور جو ان سے مل گیا اسے آقا اسلام کی نسبت مل جائے گی. وما علیہ الا البلاغ المبین.